बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है जो चंद रोज़ पहले मैंने शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम स्टोरीज़ सच्ची साबित हो रही हैं। मैंने आपको बताया था, वीडियो मौजूद है, आपने सब ने देखी। मैंने आपको बताया था कि जनाब एक अहम वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू ख़ुद रिकॉर्ड करके आगे बड़े घर भिजवा दी। फिर क्या हुआ ये भी बताया था और मैंने कहा था कि मुझे जिस ज़रिए से पता चला उस ज़रिए ने मुझे मना किया था कि आपने वफाकी वज़ीर का नाम नहीं बताना, बाकी सब कुछ बता दें। लेकिन अब चूँकि नेशनल मीडिया पर ज़िक्र हो गया है, अब मैं नाम भी बताऊँगा, अब वो सब कुछ बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा और एक और बात भी बताऊंगा कि एक और वफाकी वज़ीर ने एक नहीं 2 ऑडियो रिकॉर्ड करके आगे भिजवा चुके हैं, वो भी वज़ीर आज़म साहब की हैं। वो क्या चक्कर है, बहुत ही बम्बास्टिक। और कल के वाक़ये पर भी, इससे पहले कि मैं मौलाना साहब ने रात वो एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दे दी थी। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फ़ैसला, बहुत ही ये दानिशमंदाना फ़ैसला, और इनको हुकूमत को आज 9 बजे का टाइम दिया, जो कि आप शायद हो सकता है कि जब आप वीडियो ये देख रहे हो तो वो टाइम गुज़र चुका हो। अब अल्लाह करे कि ये हुकूमत होश के नाखुन ले और अल्लाह करे कि ये हुकूमत वो रज़ाकारों को और बाकी लोगों को छोड़ दे, ताकि वो फिर उसी तरीके से और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमल जो है वो जारी रहे और उसी तरीके से अदम एतमाद, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला गई है। अब ये मैं आपके सामने ज़रा सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज़ आई रात उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से, वो मैं ज़रा पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। और फिर मैं ये डबल स्टैंडर्ड्स जो दोहरे मेयार हैं ना, इनको भी मैं सामने रख के इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, अब ये इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मैं प्रेस रिलीज़ पढ़ रहा हूँ। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दोनों MNAs सलाहुद्दीन अयूबी और जमालुद्दीन को गिरफ़्तार नहीं किया गया। दोनों MNA हजरात थाना आपपारा में SHO के कमरे में मौजूद हैं और थाने से न जाने पर मुसर हैं। पुलिस ने दोनों MNAs को कतई गिरफ़्तार नहीं किया, जो कि अपने कारकुनान की रिहाई के लिए बज़िद हैं। अंसारुल इस्लाम फ़ोर्स पर 24 अक्टूबर 2019 को वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने पाबंदी आयद की थी, उनको कलअदम करार दिया था। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस। ठीक है, अच्छा अब ज़रा बात सुन लीजिए। इससे पहले ख़ुद वफाकी वज़ीर साहब ने भी, वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब ने भी ये फरमाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जो उनका अपना अंदाज़ है, पता नहीं ये भी हमारे ऊपर कोई अल्लाह का अज़ाब है कि इस तरह के अंदाज़ वाले वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, मुआमिन ख़ुसूसी वो आ गए हैं कि जिस तरह से ना हम देखते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, कोई मैं माज़रत के साथ कहूँगा, इंतहाई माज़रत के साथ, कि मुबैना तौर पे जैसे गली के लिफंगे तिलंगे नहीं होते जो गुफ्तगू करते हैं, जुगतें मारते हैं, मजाक करते हैं और पता नहीं क्या क्या सूरत है। खैर शेख साहब का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो उसी तरीके से बाकियों को भी ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, अब उन्होंने भी यही कहा कि जी वो हमने तो गिरफ्तार किया ही नहीं है MNAs को, वो तो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना। वो जैसे ये शेख साहब की आदत है ना कि वो रिंग पिस्टन बैठ जाना और पता नहीं क्या क्या और ये वो, और वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी मारते हैं और वो गुलाबी और इस तरीके से वो सारा कुछ। तो वो उस हवाले से मतलब जो है ना उनका वो कहना था कि जी वो कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हैं और हमने तो गिरफ़्तार किए नहीं। ये फुटेज आपके सामने चल रही है, ये आप ज़रा देख लें, आप फैसला कर लें कि इनको गिरफ़्तार किया गया है या नहीं किया गया। ये आपके सामने है मौलाना जमालुद्दीन साहब, MNA हैं, MNA मेंबर नेशनल असेंबली हैं जनाब, जमीयत उलमाए इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीरिस्तान से ये इनका ताल्लुक़ है। और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये MNA के साथ पुलिस ये कर रही है। मतलब हमने किसी भी इदारे को अगर किसी ने सियासत में मुदाखलत की तो हमने उस पर तनकीद की। अब अगर पुलिस करेगी, पुलिस की कुर्बानियाँ भी अपनी जगह पे हैं। रात फैसल कुंडी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस की वर्दियों में
ٹائیگر فورس کے PTI کے ٹائیگر فورس کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہیلمٹس بھی پہن رکھی ہوئی تھیں اور پولیس کی وردیاں بھی پہن رکھی تھیں اور انہوں نے نقاب بھی پہن رکھے تھے اور وہ ٹائیگر فورس کے ظاہر ہے ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں، وہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں اور اب بھی پیپلز پارٹی میں ان کا ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، وہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے ٹائیگر فورس کو اور تو کہیں نہیں دیکھا عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو ٹائیگر فورس اس لیے رہ گئی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے پارلیمنٹیرینز پہ MNAs پر پولیس کی وردیوں میں دھاوا بولے اور انہوں نے پولیس کی وردیاں دی کس نے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ پولیس ہو، میں تو بالکل کھل کے کہتا ہوں نا، چاہے وہ کسی پر بھی کوئی الزام ہو اس طرح کی مداخلت کا یا اس طرح کی دادا گیری کا، چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ کوئی اور ایجنسی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نا اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس طریقے سے۔ اب میں آتا ہوں جناب، مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس وفاقی وزیر کا نام سننے کی بڑی بےتابی ہے، نام بتاؤں گا، پورا بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی بتاؤں گا کہ اگلا جناب 2 ویڈیوز کا اور کیا چکر ہے، جو کہ 2 آڈیوز ہیں جو آگے پہنچ چکی ہیں، وہ کیا چکر ہے وہ بھی میں سارا بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے یہ ضرور بتانا ہے کہ جناب کل DGISPR سے ایک بڑا اہم سوال کیا گیا اور وہ سوال یہ، ویسے تو خیر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی دوسرے پیرائے میں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جی وہ میاں چنو میں جو کوئی انڈیا نے کوئی اس طرح کا کوئی میزائل نما چیز وہاں پر بھیجی اور وہ بھائی ہم نے گرائی، تو وہ پورا اس سینیریو میں ایک پریس کانفرنس تھی ان کی، لیکن ان سے ایک پرٹیکولر سوال کیا گیا اور بلکہ 2 دفعہ کیا گیا، صحافیوں نے کیا کہ جی ان سے یہ سوال نہیں ہوا، ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو بہت ہی اہم ترین بات بتا رہا ہوں، ان سے یہ سوال نہیں ہوا DGISPR جنرل بابر افتخار صاحب سے کہ ان سے یہ نہیں ہوا کہ فوج کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہوا ان سے سوال یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس قسم کا سوال تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آج، کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ دوسرے سلسلے میں تھی، انہوں نے کہا میں اس قسم کا سوال تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، فوج نیوٹرل ہے اور نیوٹرل رہے گی، یعنی غیر جانبدار ہے اور غیر جانبدار رہے گی، بس اس سے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اچھا ہے کہ ہم اس پر زیادہ کوئی قیاس آرائیاں یا کامنٹس یا اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن معنوں میں یا جن الفاظ میں یا جس پہرائے میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج کے ترجمان نے، پاک فوج کے ترجمان نے رات کلیئر کر دیا ہے، کل رات ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جس پیرائے میں ان سے یہ پتہ چل گیا کہ جس پیرائے میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، اس کا مطلب کہ جی فوج سیاست میں عمل دخل نہیں کرے گی، کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، اور ان کے بیان کو اسی حوالے سے لیا گیا کہ جس معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان معنوں میں ساتھ نہیں ہیں، آپ سیاست میں خود اپنا بھگتو، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان سے کوسچن ہوا، دوبارہ انہوں نے وہی بات کی اور دوبارہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے ان سے سوال ہوا نا کہ جی بار بار کیونکہ یہ چیزیں ایسے الوف تو نہیں رہا جا سکتا، اسے یہ سیکیورٹی ایشوز سے بھی، انٹرنل سیکیورٹی بھی ہے، اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں، تو پھر DGISPR نے کہا کہ جی میں بالکل اسی طرح کے بالکل ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ہماری طرف سے ہو رہا ہے تو اس سے پھر ثبوت مانگیں، پھر ہم نے تو بتا دیا، کبھی کوئی ثبوت ملا ہے اس سے ثبوت مانگیں، جو یہ سمجھتا ہے اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس یہ بھی رپورٹس ہیں کہ کون سمجھتے ہیں کہ یہ پاک فوج کا ادارہ کروا رہا ہے، ان کے پاس یہ بھی ثبوت ہیں۔ کل کیونکہ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی فوج اگر نیوٹرل رہتی ہے تو یہ آئینی اسکیم کے خلاف ہوگا، یعنی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے آئین کے خلاف ہو، ان کو نیوٹرل رہنا پسند نہیں ہے فوج کا، ان کو غیر جانبدار رہنا پسند نہیں ہے، ان کو یہ پسند ہے کہ ہماری انگلی پکڑ کے چلاتے رہیں، ان کو یہ پسند ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ غیر
جانبدار ہو ادارہ اور اس کے وقار میں اضافہ ہو، ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان کو یہ یا تو کہیں نا کہ یہ آپ کھل کے کہہ دیں کہ وہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، آپ ہمت کریں پھر آپ کہہ دیں، لیکن اگر جب ایسی بات بھی نہیں ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر آپ کو کیوں اس طرح کی بے چینی ہوئی ہے، کیوں بے قراری ہوئی ہے، کیوں آپ اس طرح کے جناب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ فوج اگر نیوٹرل رہتی ہے تو وہ آئین کے خلاف ہوگی، آئینی اسکیم کے خلاف ہوگی؟ فوج ایک محتاط ادارہ ہے حکومت کا، بالکل ایسے ہی ہے، وہ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے اور سب چیز ٹھیک ہے، آئینی ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور جب بھی ان کو وفاقی حکومت بلائے گی کانسٹیٹیوشن کے تحت تو ڈیفینیٹلی وہ باؤنڈ ہیں آنے کے لیے اور ڈیوٹی کرنے کے لیے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اپنے ماضی میں بھی اسی طریقے سے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں، جس طرح سے آپ نے ایک سویلین ایجنسی کو آج کل استعمال کیا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، تو بھائی نیوٹرل رہنے دیں، ان کو غیر جانبدار رہنے دیں۔ آ جائیں جناب اس وفاقی وزیر صاحب پہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ رات بڑی امپارٹنٹ گفتگو ہوئی کل کے شو میں، اور ایک ٹی وی شو میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ فیصل کریم کنڈی بھی تھے اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بہت ساری باتیں کیں اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی، اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ اچھا آپ ایسا کیجئے، میں نے کہا تھا نا کہ ایک وفاقی وزیر نے وزیر اعظم صاحب کی گفتگو خود ریکارڈ کی اور پھر بڑے گھر بھیجوا دی۔ بڑے گھر کا تو آپ کو پتہ ہے، کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے کو بھیجوا دی، اور پھر کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے نے وہی گفتگو وزیر اعظم صاحب کو بھیجوا دی، ٹھیک ہے نا۔ اب وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں تو یہ گفتگو میں نے کدھر کی تھی، بھائی جس ذریعے نے مجھے بھی بتایا، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، اسی ذریعے نے مجھے بتایا تھا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نقوی صاحب کہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ریکارڈ کی اس وفاقی وزیر نے، اور اس وفاقی وزیر نے بھیجوا دی آگے بڑے گھر۔ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، اور وزیر اعظم صاحب بڑے گھر کو یعنی کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے کو مبینہ طور پر گالیاں دے رہے تھے، اور وہ ریکارڈ ہو گئی گفتگو، اور وہ ریکارڈ جو گفتگو ہوئی تو پھر وہ بڑے گھر میں بھیجوا دی اسی وفاقی وزیر نے۔ جب وزیر اعظم صاحب کو اس کا پتہ چلا اور وہی گفتگو وزیر اعظم صاحب کو آئی کہ جی یہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کیا کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی یہ گفتگو میں نے کدھر کی تھی، یہ تو فلاں جگہ ہوئی گاڑی میں، اس وقت گاڑی میں میرے ساتھ کون تھے، اس وقت گاڑی میں یہ صاحب تھے۔ اب فیصل کریم کنڈی صاحب نے ان کا نام لے لیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے ذریعے سے رابطہ کیا ہے اور میں نے اجازت چاہی، میں نے کہا جناب آپ نے بہت نوازش، آپ نے مجھے خبر دی تھی۔ اب یہ ایک صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ فیصل کریم کنڈی نے نیشنل ٹی وی پر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کر نام لے لیا ہے، تو اب کیا میں بھی نام بتا دوں؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے آپ بتا دیں، تو اب میں بھی بتانے لگا ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا کہا ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو آپ یہ الفاظ اس طرح کے تھے، تھوڑا بہت میں پتہ نہیں میں رٹا نہیں لگایا کبھی، پہلے تو آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کی کون سی آڈیو بھیجوائی تھی آگے کسی کو، وہ جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب ابھی تک بھی ان سے ناراض ہیں اور ملاقات بھی نہیں کر رہے۔ یہ فیصل کریم کنڈی سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم کی ایک آڈیو بھیجوائی آگے جس کی وجہ سے وزیر اعظم ناراض ہیں اور وزیر اعظم ان سے بات بھی نہیں کر رہے۔ وہ کون سی آڈیو انہوں نے بھیجوائی ہے؟ اب میں نے جب پوچھا میں نے کہا جی میں بھی پھر نام بتا دوں، انہوں نے کہا جی بتا دیں۔ وہی نام جی بالکل وزیر داخلہ صاحب کا تھا جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں ویڈیو، لیکن اس وقت میں نے نام نہیں لیا تھا۔ اب چونکہ نیشنل میڈیا پہ نام چل گیا ہے تو میں نے اجازت مانگی تو مجھے بھی مل گئی۔ جی بالکل وہ شیخ صاحب تھے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مبینہ طور پر گاڑی میں کوئی گفتگو کر رہے تھے کسی کنٹرول ٹاور کے بہت سب سے بڑے کے بارے میں، اور پھر وہ اس گفتگو میں گالیوں پہ بات آ گئی، اور وہ آپ کو پتہ ہے جس اصل میں کتھارسس تو ہو ہی اسی طرح سے رہا ہے نا۔ کتھارسس آپ کا کیا خیال ہے؟ اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے، یہ دھمکیاں کوئی اپوزیشن کو دی جا رہی ہیں، یہ دھمکیاں کسی اور کو دی جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نام لینے کی سکت نہیں ہے۔ نام لینے کی سکت ہے
وہ کہتے ہیں زنجیر کمزور جگہ سے ٹوٹتا ہے، تو ان کے حساب سے جو کمزور ہے وہیں پہ انہوں نے زنجیر پر ہٹ کرنا ہے، اور وہ پوزیشن کبھی کہتے ہیں زرداری میرے بندوق کی نشست پر ہے، حالانکہ شست ہوتی ہے، نشست تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو اردو بھی سکھا دیں، اردو کو بھی انہوں نے اردو بولا۔ تو خیر اب وہ جناب بات یہ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی ریکارڈ گاڑی میں اور آگے بھجوا دی۔ اب جناب ایک اور بھی وزیر صاحب ہیں، میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ بتا رہا ہوں اور سچائی کے ساتھ، انہوں نے ایک نہیں 2 آڈیوز بھجوائی ہیں وزیر اعظم صاحب کی، ٹھیک ہے نا، مبینہ طور پر 2 آڈیوز بھجوائی ہیں اور کنٹرول ٹاور کے اسی سب سے بڑے کو بھجوائی ہیں۔ وہ وزیر صاحب بھی آج کل بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جی ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا وہ آڈیوز بھی دوبارہ وزیر اعظم کے پاس آئی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بھی آئی ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی جو شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس وقت وزیر اعظم صاحب کو اس وجہ سے پتہ چل گیا وزیر اعظم صاحب کو کہ اس وقت میرے پاس ساتھ کون تھے اور کون بھجوا سکتا ہے اور کس نے بھجوائی۔ وہ پھر دیکھیں نا، اگر اس کمرے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اس روم میں میرے ساتھ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی بندہ جو ہے نا، مطلب وہ جو ہے نا میری گفتگو کو لیک ہو جاتی ہے، کسی تک پہنچ جاتی ہے، وہ دوست یا وہ کوئی جاننے والا یا وہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ دوبارہ گفتگو میرے پاس وہی میری والی بھیج دیتا ہے، تو میں اس وقت سب سے پہلے سوچوں گا نا، اچھا یہ گفتگو تو میری ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو میں نے کدھر کی، اتنی میموری تو شارٹ نہیں ہوتی بندے کی، وہ کہتا ہاں یار گفتگو تو میں نے ادھر کی، اس وقت میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا، بس ڈیفینیٹلی پھر اس کا مطلب تو اور تو کوئی روم میں تھا ہی نہیں، تو اسی نے بھجوا دی ہے، اور کیا صورتحال ہے کہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے، اور پھر ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بندے ہوں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ بھائی اور کے پاس تو وہ نمبر بھی نہیں ہو سکتا، اور کیسے وہ بھجوائے گا اور کس طریقے سے وہ کون سی صورتحال، تو یہ بات۔ اب جو دوسری 2 آڈیوز ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ہیں، لیکن اس وقت شاید کچھ لوگ زیادہ تھے، اس وجہ سے وہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ جی وہ گفتگو کس نے بھجوائی کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے کو، اور بڑے گھر میں کس نے بھجوائی، وہ گفتگو ہو سکتا ہے واپس آئی بھی ہو وزیر اعظم صاحب کے پاس، وزیر اعظم صاحب اس وجہ سے وہ اس کا مختص نہیں کر پائے، جان نہیں پائے کہ یار یہ گفتگو بھی ہوئی تھی، نو ڈاؤٹ یہ بھی آڈیو وہی ہے، لیکن یہ کس نے، اب حالات اس ناہج تک پہنچ گئے ہیں جناب۔ اور جناب بات یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی کے بقول اگر وزیر اعظم صاحب شیخ صاحب سے اسی وجہ سے بات نہیں کر رہے اور ملاقات بھی نہیں کر رہے کہ آپ نے میری آڈیو ریکارڈ کر کے، میری گفتگو ریکارڈ کر کے، جس میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بڑے گھر کو گالیاں دے رہے تھے، یہ تو آپ نے کیوں بھجوائی ہے، اور لیکن بے بسی تو دیکھیں کہ اس شیخ صاحب کو تبدیل نہیں کر پا رہے، یہ ہوتی ہے بے بسی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب تو بڑے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے امریکہ کے سامنے اور یورپی یونین کے سامنے، وہ بھی کوئی نہیں کھڑے ہو گئے بھائی، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ یورپی یونین کے سامنے اگر ڈٹ کے کھڑے ہوتے اور وہ ساری صورتحال ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ دوبارہ دوسرے ہی دن وہ یو ٹرن لے گئے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں نے تو کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور کیوں، میں نے تو صرف یاد دلایا تھا کہ ہماری اتنی قربانیاں، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک دن کہہ چکے تھے کہ ہم کو تمہارے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے سب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو تو نیشنل میڈیا پر یا آپ کو تو عوامی جلسوں میں اس طرح کی خارجہ پالیسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور تو اور ان کے اپنے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے یہی کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ جناب وہ خارجہ پالیسی کے معاملات کو اس طرح سے جلسوں میں اچھالتے، انہوں نے بھی کہا، باقیوں نے بھی کہا، باقیوں نے بھی بہت ساروں نے اور بہت سارے سرکلز نے، مجھے پتہ ہے، ان کو کنوے کیا کہ آپ نے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ ہمیں اس چیز سے نقصان ہوگا، ہمارا اگر وہ سٹیٹس ختم ہو گیا، یہ یورپی یونین نے ہمیں خصوصی تجارت پر سٹیٹس دیا ہوا ہے GSP+
پلس وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی پرابلمز بن جائیں گی. اگر پابندیاں لگا دیں ہم پر امریکہ نے تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلمز بن جائیں گی. یہ آپ اس طرح سے نہیں کریں. دوسرے دن وہ یو ٹرن لے گئے. حالانکہ یوٹیوبرز جو مالشیا پالشیا ایف اے فیل گئے تھے ان کو تو انہوں نے وہی بتایا تھا, وہ اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف, اور یہ ساری سازش امریکہ اور یورپی یونین اور یہی لوگ کر رہے ہیں. یہی صورتحال ہوئی تھی, آپ کو بھی معلوم ہے. اب ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے, جیسے پولیس کی پریس کانفرنس بھی آئی. اب دیکھیں نا, وزیر اعظم صاحب اگر ڈٹ کے کھڑے, اگر کسی کے مزاج میں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ اے کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, بی کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, سی کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, حکومت تو آنی جانی چیز ہے نا. 4 سال تو ویسے بھی تقریباً کمپلیٹ کر لیے ہیں. اگر 1 سال نہیں بھی ہوگا اور مزید تو کیا قیامت آ جائے گی, ہو بھی جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. لیکن جب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا اقتدار جانے کو ہے, اس وقت وہ جا کے ان چودھری صاحبان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ جن چودھری صاحبان کا وہ نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے, جس کا مونس الہی صاحب کو وہ وزیر بھی نہیں بنانا چاہتے تھے. وہیں ہم نے دیکھا, فوٹیجز بھی دیکھی, فوٹوز بھی دیکھی, وزیر اعظم صاحب نے جا کے کیسے ان کے گٹے گوڑوں پہ ہاتھ لگایا. پھر اس کے بعد وہ بہادر آباد میں بھی چل کے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ منت پیر پگاڑا صاحب کو بھی کرتے ہیں, وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں ملاقات سے. پھر اس کے بعد وہ باپ والوں کی طرف رخ کرتے ہیں, وہاں بھی ملاقات سے انکار ہو جاتا ہے. تو پھر آپ خود دیکھیں, جب انسان میں خودداری ہوتی ہے تو پھر تو وہ ہر جگہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. پھر تو وقت یہ تھوڑی ہے کہ جہاں پہ پتہ چلے کہ میری حکومت جانے والی ہے اور یہ بچا سکتے ہیں تو پھر وہاں آپ مذاکرات بھی کریں, پھر وہاں آپ لیٹ بھی جائیں, پھر وہاں آپ گٹے گوڑے بھی پکڑیں. اور جہاں یہ پتہ چلا ہو کہ جناب بس اب یہ تاریخ کا کہہ رہے ہیں, ہم سب سے بڑا جلسہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں نو کانفیڈنس سے پہلے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے نا کہ بھائی اب نو کانفیڈنس کا کیا نتیجہ ہوگا. ان کو پتہ یہ بھی چل گیا ہے کہ بہت عین ممکن ہے کہ 1 آدھ روز تک یہ اتحادی بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے. اسی وجہ سے تو یہ دھاوا بولا گیا, اسی وجہ سے تو اسلام آباد پولیس کی طرف سے, مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ناراض نہ ہوئیے گا, میں اسلام آباد پولیس کی ہمیشہ ہی فیور کرتا ہوں, ان کی قربانیوں کی بھی قدر کرتا ہوں. لیکن اسی وجہ سے کیا آپ نے وہ بدنامی اور وہ کیا دھبے اور داغ اور یہ اس طریقے کی بدنامی اپنے نام اور یہ اپنے کالک اپنے منہ پر مبینہ طور پر ملنی ہے, سیاست میں گند میں ہاتھ مار کے اور اس طریقے سے پارٹی بن کے اسلام آباد پولیس کی جو آپ حرکتیں اس طریقے کی کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اس مبینہ طور پہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ کیا ہے, پارلیمنٹ لاجز پر ایم این ایز پر دھاوا بولا ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اپنوں کو تو ہم چلو وہ ہدایت نامے سے یا کہیں جو ہے نا آرڈیننس سے یا اگر وہ روک بھی پائیں گو کہ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں روک سکتے, لیکن اگر روک بھی پائے تو پھر یہ کیا ہوگا. اب تو اتحادی بگڑنے لگے ہیں, اب اتحادی ہو گئے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو تو نہیں روک سکتے, پارلیمنٹ میں آنے کو کون روک سکتا ہے. تو بس یہ والی صورتحال ہے. اب اسی وجہ سے وہ کہا گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو پکڑو, گرفتار کرو اپوزیشن والوں کو اور ان کو بند کرو, اور پھر اس کے بعد ہم پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کریں گے, ان کی تعداد کم ہو جائے گی. اور اپوزیشن نے اسی خدشے کا اظہار کیا ہے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.